अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब का प्योर डिस्कशन ग्रुप में। इनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। मुझे कुछ मिनट्स का ब्रेक चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एट अर्लीस्ट ज्वाइन करने का। तब तक मोहतरम जाहिद खान साहब, अथर साहब और मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब आपस में सवाल जवाब करें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज्वाइन कर सकूं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम मीर फैसल साहब। मैं यहाँ से इस प्रोग्राम की ट्रांसमिशन जो है उसका आगाज़ करता हूँ। जनाब मोहतरम क़िबला ज़ाहद अलैहिस्सलाम को हमारे इस आज के प्रोग्राम, आज के सवाल जवाब की तकरीब में उनको खुशामदीद कहता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ और उनके हमारे जनाब मोहतरम अजीज़ मेंबर रहमत गिल साहब को कि वो सवाल जवाब की नशिस्त में वो भी हमारे हमरा हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका खुशामदीद। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहिब। मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा था वो इंसानी कायनात से पहले जो मामलात हुए खुदा के और इब्लीस के, तो वो स्टोरी इतनी वजद में थी कि मैं भूल ही गया। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप जब चाहें शुरू करें। ओके। अमीर फैसल साहिब, आप पर खुदा का सलाम हो। अतर साहिब, सूरज साहिब, दीगर लोग जो हमेशा खुदा का पूछते हैं। मैं वो रिकॉर्डिंग करवा रहा था इब्लीस की कहानी, जो इंसानी कायनात से पहले उसकी मोहब्बत खुदा के लिए क्या थी। बस उसमें मैं भूल ही गया सब कुछ। तो मुझे अभी याद दिलाया है मेरे मेंबर ने कि मेरा आज प्योर डिस्कशन में प्रोग्राम था। तो मैं आ गया हूँ, तो जब चाहे आप शुरू करें प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद खान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हम आज के सवाल जवाब की तकरीब का आगाज़ करते हैं। तो जैसे आपने इंसानी तख्लीक से पहले के मामलात और हालात और मखलूक़ात के बारे में रिकॉर्डिंग का जिक्र फरमाया, तो क्या आप पसंद फरमाएंगे कि उस मजमून पे थोड़ा सा हमें तारुफ़ी उन्वान के तौर पर कुछ वजाहत फरमा दें कि ये वीडियो किस मुतल्लिक है। तो उसके बाद हम अपने सवालात का आगाज़ करते हैं। शुक्रिया। इस कहानी किताब का जो उन्वान है, मेरा दिल खोया गया खुदा में, खुदा की मोहब्बत में। आई लॉस्ट माई हार्ट इन गॉड। इसके अंदर कुछ ऐसे वाक़यात बयान हो रहे हैं फरिश्तों के, जब इंसानी कायनात नहीं बनाई गई थी, अभी तक नहीं बनी थी। तो वहाँ इब्लीस ने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करवाई हैं कि जब मैं सुबह का सितारा था और खुदा की नूर को मैं मुख्तलिफ जहानों में लेके जाता था कि रूहानियत उन मखलूक़ात की बढ़े, तो वो नूर और वो वाक़यात जो थे जो मेरे खुदा के साथ थे, वो रिकॉर्डिंग करवा रहा था मेरी किताब में। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये एक किताब कि मेरा दिल खोया गया खुदा की मोहब्बत में, इसके 12 एडिशन होंगे। इंग्लिश में कह सकते हैं 12 बैंडे। 12 किताबें होंगी जो 1, 2, 12 तक जाएंगी। वैसे तो हमारी 11 किताबें आ चुकी हैं, लेकिन खुदा ने चाहा तो इसमें ऐसे ऐसे राज़े इलाही खुलेंगे कि पढ़ते पढ़ते इंसान इतना डूब जाएगा खुदा की मोहब्बत में कि उसके लिए वापस आना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये खुदा के अल्फाज हैं कि अगर तू वो राज बता गया जो मैंने अंबिया से भी कहे थे, उन्होंने भी नहीं बताए। हत्ता कि ईसा ने भी कहा कि वो मैं तुम्हें बातें जन्नतों की जो आसमानी है वो कैसे बताऊं।
تو وہ راز الہی اب وہ کھول رہے ہیں. تو یہ وہ راز الہی ہیں جو محبت سے اتنے لبریز ہیں کہ ایک ہی دل ہے، لیکن اس دل کے اندر کھرباں ان گنت کھڑکیاں کھلتی جاتی ہیں اور انسان خدا کا ہو جاتا. آپ کو تو خبر ہے کہ مذاہب کی دنیا کو اب تمام کیا. ساری زندگی آپ نے میٹرک نہیں پڑھنی، آپ نے کالج میں بھی جانا ہے، یونیورسٹی میں بھی. پھر اپنی محبت کا عنوان پروفیسر بن کے آپ نے اپنی بھی کتاب لکھنی ہے. تو سچائی جو ہے وہ یونیورسل ہے، وہ کسی بائبل میں محدود نہیں ہو سکتی، قرآن میں محدود نہیں ہو سکتی، کسی کتاب میں بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر ساری درخت جو ہے وہ کلمے بن جائیں اور آسمان کی کوئی حد نہیں، وہ کاغذ بن جائے، تو نہ اس دنیا میں نہ آنے والی دنیا میں محبت الہی کے رازوں سے پردہ اٹھاتے اٹھاتے نہ جانے کتنے جنم لگے. لیکن دکھ اور افسوس یہ ہے کہ انسان کہاں جہاں بیٹھا، جو راہ تھی اس کو منزل سمجھ بیٹھا. تو اس عنوان پہ وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی. تو جب وہ کتابیں باہر آئیں گی تو جیسے خدا نے کہا کہ میری محبت کے راز الہی سنتے سنتے انسان مجھے پالے گا. جی زاہد صاحب، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو. اور میرا سوال ہے کہ جب باغ عدن سے یہ کام شروع ہوا اور وہاں جب شیطان لوسیفر آ کر اس نے ہوا کو بہلا دیا اور اس نے آ کر اسے وہ کام دکھایا کہ جو خدا نے منع کیا تھا، تو کیا اس کے بارے میں آپ شیطان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے کہ ابلیس شروع سے ہی، ازل سے ہی، جب سے باغ عدن بنا ہے، جب سے یہ اس کے، حالانکہ چلو میں دوسری آڈیو میں مکمل کرتا ہوں، کیونکہ آسمان پر تو صرف اور صرف روحانی لوگ، فرشتے اور خدا کے حضور کھڑے رہ کر قدوس قدوس کرتے رہتے، ہیلیلویا کہتے رہتے. اور پھر بھی وہاں یہ کام کیوں ہوا کہ جب روحانی دنیا میں روحانی لوگ رہتے ہوئے اور وہاں ان کے اندر یہ ایک فرشتہ تھا، اور یہ فرشتے نے اس کے دل میں کیوں آیا کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے لوگوں کو آ کے ان کے جو خدا نے انہیں اختیار دے دیا ہے اس پر آ کر ان کو غلط راستہ دکھائے. پلیز بتائیں. شکریہ. بائبل، خدا کا سلام ہو آپ پر، جینیسی میں جو بائبل اس کہانی کو پیش کیا گیا ہے یہ تمثیلی کہانی ہے. یہ 5 کتابیں یا 4 کتابیں موسیٰ کی ہیں. تو اس تمثیلی قرآن میں بھی بہت پیغام تمثیلی ہے. اس تمثیلی پیغام کو کھولنے کے لیے بہت روحانیت چاہیے جس میں اندھا پن نہ ہو. تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ تمثیل کھول دیتا ہوں کہ باغ عدن جو ہے وہ کہیں ہواؤں میں نہیں ہے، وہ انسان کا دل ہے. جب پوچھا گیا تھا کہ وہ دنیا کب آئے گی، خدا کی بادشاہت، تو اشارتاً کر دیا گیا تھا وہ تمہارے درمیان میں ہی ہے اور وہ دل کے اندر ہے، جہاں سے وہ باغ عدن کی کہانی شروع ہوتی ہے. اب جو ہماری کتابیں ہیں، چاہے وہ خدا دکھائی دیتا ہے یا ہم کلامی خدا کے ساتھ اور فرشتوں اور آسمانی مخلوق اور ابلیس کے ساتھ، اس میں وہ پردے ہٹائے گئے ہیں
کہ انسانی کائنات سے پہلے بھی اور انسانی کائنات بنانے کے بعد بھی ابلیس صبح کا ستارہ تھا جو روشنی کو لے کر خدا کی، یہ انعام ملا تھا ابلیس کو. وہ انسانی ارواح کے پاس بھی جاتا تھا اور دوسری مخلوقات کے پاس بھی، اور وہ کیرنگ دی لائٹ ٹوورڈ مینی کریشن. اب وہ نور جو ہے وہ محبت الہی ہے. اگر آپ یہ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا واقعات ہوئے اور یہ پردوں کے پیچھے یہ کیسے وہ گرا، تو ان کو پھر تفصیلی کتابوں میں پڑھنا پڑے گا، لیکن مختصر میں کوشش کروں گا کہ بیان ہو. آپ یہ جان لیں کہ پہلے جو ہے آدم جو تھا وہ تھا آبجیکٹ خدا کا. خدا نے چاہا کہ وہ خدا کے حضور کامل ہو. حوا کو بنایا گیا تھا انسان کے لیے، انسان کامل کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا اس باغ عدن میں. جس باغ عدن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تو مقام دل ہے، بلکہ دل مقام نہیں حال ہے. لیکن جس آدم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آئے 6000 سال پہلے اس عراق کی طرف. سوال اٹھتا ہے کہ یہ پہلا آدم ہے؟ نہیں، اس سے پہلے لاکھوں آدم آ چکے ہیں. ہر ایک آدم کا زمانہ جو ہے وہ 6000 سال کا ہے. اس 6000 سال کے اندر بعض اوقات 2 بھی آدم آئے ہیں، 3 بھی آئے ہیں. آدم سے مراد یہ لی جائے گی جہاں سے خدا کی دنیا کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے متعلق انجیل میں بھی ہے کہ پہلے آدم نے گناہ کیا، یعنی نافرمانی کی، اور وہ سچے رستے سے بھٹک گیا. دوسرا آدم عیسیٰ کے متعلق گواہی ملتی ہے. ہم اسے عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کیونکہ خدا نے بتا دیا ہے ہمیں. وہاں سے زندگی ملتی ہے، لیکن خدا کی بادشاہت کا زمانہ ابھی تک نہیں آیا. اصل شخص جو ذمہ دار تھا، جو کامل ہو جاتا، تو ابلیس اس کو نہ ورگلاتا. اس کے ورگلانے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ روحوں کی دنیا میں ہے. اسے ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا. یہاں کتاب کھول کے تو میں نہیں سمجھا سکتا، لیکن ارواح جو تھیں انسانی جب کائنات بنائی گئی یہ بگڑ گئی تھیں، اور روح کی دنیا میں روحانی ترقی کے لیے بہت کھربوں سال چاہیے تھے. تبھی یہ ظاہری کائنات بنا کے جسم دیا جس سے بڑی رفتار کے ساتھ ترقی ہو سکتی ہے. تو وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ تھوڑی سی وقت یا آپ قدر و قیمت کا وقت یہ جاننے کے لیے وہ معاملات کیا ہوئے تو وہ آپ کو میری کتابوں سے پتہ لگ جائیں گے. لیکن یہ زمین کی کہانی محدود ہے، بہت سے واقعات ہیں وہ پیچھے ہوئے ہیں، لیکن آسمانی مخلوقوں کے اندر روحانیت میں وہ کیسے معاملات تھے جہاں سے وہ انسان اور وہ ابلیس نے ٹھوکر کھائی، وہ آج بھی ممکن ہے اور ہر جنت کے اندر ممکن ہے کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. کوئی بھی جنت ہو، لیکن جب تک انسان خدا کی محبت میں سرشار ہے یہ واقعات نہیں ہو سکتے. آخری بات یہ ہے کہ یسوع کرائسٹ جو تھا، جسے عیسیٰ نے مجھ سے کہا کہ مجھے کرائسٹ کہہ کے، چیزز بھی نہیں کہا، کرائسٹ کہہ کے میڈیم، مجھے یہ نام سے پکارا کر. تو میں اس کو اس نام سے پکارتا ہوں. اس نے بھی تمثیلیں بیان کی، وہ تمثیلیں آج تک نہیں کھل سکی. قرآن نے بھی بڑی تمثیلیں بیان کی، وہ بھی نہیں کھل سکی. موسیٰ نے بیان کی، وہ بھی نہیں کھل سکی. تو یہ
بشارت تو دے دی گئی تھی انجیل میں کہ اگلی دفعہ جو آنے والا ہوگا وہ تمثیلوں میں باتیں نہیں کرے گا، بلکہ وہ صاف صاف الفاظوں میں تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور تم اسے اس کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ مراد یہ وہ راز الہی پہ سے وہ پردے اٹھا دے گا جو آج تک کسی انبیاء نے نہیں اٹھائے۔ خدا نے مجھے مسیح الزمانہ کہا ہے کہ میری ہر زمانوں پہ مثال دی جائے گی۔ خدا نے مجھے میرا اپنا دل کہا ہے، میں اس کے دل کی ترجمانی اور راز الہی بیان کر رہا ہوں۔ یہی وہ راز الہی ہیں جہاں سے بادشاہت کا زمانہ شروع ہوگا۔ جی زاہد صاحب، جیسا کہ خدا آدم کو ٹھنڈے وقت میں آ کر ملتا تھا اور جیسے ان سے گناہ ہوا، غلطی ہو گئی، تو غلطی کی سزا کیا تھی کہ جس کو خدا نے بنایا اپنے ہاتھ سے اور اسی کو اس باغ سے نکال دیا گیا، اپنے دل سے نکال دیا گیا اور اپنے گھر سے نکال دیا گیا، تاکہ اس جگہ پر آج بھی ہمیں یہ سمجھو کہ اس کا کہ خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ خدا کی جدائی ہو گئی انسان سے۔ آدم سے جب وہ ملاقات کرتا ہے اور آدم سے غلطی ہوتی ہے، تو آج بھی انسان بہت ساری غلطی کرتے ہیں، تو خدا ان کے قریب آتا ہے یا نہیں آتا؟ پلیز۔ آپ نے صحیح سمجھا، لیکن ٹھنڈے وقتوں میں چہل قدمی کرتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب روحانی طور پر بہار کا زمانہ تھا اور آدم نے خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ پھر آگے چل کر جب اس نے خدا کی رہنمائی نہیں لی، گائیڈنس نہیں لی، اور اس نے اپنا رخ بدل کر ہوا کی طرف لے کے آیا، تو خدا اسے آوازیں مار رہا تھا، لیکن کیا خدا کو اس کے جسم کی خبر نہیں تھی کہ وہ جسم کہاں پہ ہے؟ وہ باغ عدن، جیسے میں نے کہا، وہ دل ہے، وہ کوئی خاص محدود جگہ نہیں ہے عراق کی، لیکن جو روحانی رشتہ تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ نمبر ایک بات، تب انسان نے، خدا نے کہا تھا کہ میں انسان کو بنا کر دکھی ہوا، اس کے دل کے خیال سدا برے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ہوا یہ کہ اگر وہ انسان کامل بن جاتا آدم، تو پھر ان کی برات میں، کیونکہ آدم کے انسان کامل ہونے سے ہوا نہیں گرتی، پھر ان کی پارٹنرشپ کے اندر خدا آتا۔ خاندان شروع ہوتا، سوسائٹی شروع ہوتی، قوم شروع ہوتی اور دنیا شروع ہوتی۔ ایسی دنیا میں نہ نوح آتے، نہ ابراہیم آتے، نہ کوئی نہیں آتے۔ اگر یسوع ناصری کرائسٹ آتے بھی یا کوئی اور انبیاء بھی آتے، تو وہ اور اظہار کرتے محبت کا۔ گناہ کیا چیز ہے؟ انسان سے نفرت نہیں کی جا سکتی، گناہ سے نفرت ہے۔ گناہ اندھیرا ہے، اور خدا کی ذات جو ہے، آپ چاہے اسے جنتوں کا باپ کہیں، ہم اسے سچا والدین کہتے ہیں، گناہ اندھیرا ہے اور خدا کی ذات محبت الہی کا نور ہے۔ تو جب آدمی خدا کو چھوڑ کر کوئی بھی گناہ کرے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ فاصلے پہ آ جاتا ہے اور اس کا روحانی رشتہ کٹ جاتا ہے۔ اور اس لیے جتنے بھی مذہب آئے، ان میں کہا گیا ظلمت النور، کہ خدا کی ذات کی طرف جب بھی کوئی سفر کرے گا، وہ گناہ کو چھوڑ دے گا اور خدا کی ذات اسے پھر ظلمتوں کے، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر اپنی طرف کھینچے گی۔ اور کیسے کھینچے گی؟
اس کے دل میں ایک ایسا محبت الہی کا بیج ڈالے گی کہ وہ آہستہ آہستہ درخت بن کر جو پھل لے کے آئے گا کہ تو اپنے خدا کے ساتھ کامل ہو جیسے تیرا باپ کامل ہے، جیسے انجیل کہتی ہے. تو وہ کاملیت جو ہے وہ محبت الہی ہے. تو گناہ، اندھیرے اور نور ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. پھر وہ میں آپ سے عرض کروں گا، یہ 6000 سال جمعہ یہ نیا آدم ہے، یہ ہمارا. اس سے پہلے بھی کئی 6000 پھر لاکھوں آدم آئے. تو انسانی زندگی کی جو پہلا آدم تھا اس کا پروسیس کچھ اور ہے. وہ زندگی ایک سیل سے شروع ہوتی ہے، پھر پانی رکاوٹ ڈالتا ہے، پھر اس مادے کو خشکی پہ لایا گیا، پھر وہ زندگی نباتات میں تھی، پھر اس زندگی میں بہت سے پروسیس آتے ہیں، وہ علیحدہ مضمون ہے. لیکن جب انسانی خاکی تیار ہو گیا تب ارواحوں کو بھیجا گیا. یہ ایک اور پروسیس ہے. تو کسی کہانی کو تمثیل سے بیان کریں گے، جیسے ابلیس کو سانپ کہا گیا ہے تو وہ سانپ تھوڑی ہے، یا کہا گیا کہ اس کی زبان جو ہے وہ کٹ گئی تو وہ خشکی، وہ خاک کھائے گا، یہ بھی گناہ کی طرف اشارہ ہے. یا عورت سے کہ تو اپنی پسینے کی کمائی کھائے گا، کہ وہ برکتیں چھین گئی آدم سے. اور تو تیری وہ عورت کو جو کہا گیا تھا تکلیف سے بچے جنے گی، یہ بھی وہی بات ہے کہ گناہوں کی دنیا کے اندر ہر قسم کا گناہ دکھ ہوگا. یعنی کہ یسایہ کہتے ہیں کہ خدا کی دنیا میں ساری انسانیت ایک واحد خدا کی چھتری کے نیچے جمع ہوں گے. بچہ 100 سال کی زندگی پائے گا. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ نہ وہ بیمار ہوگا. وہ 100 سال کی زندگی روحانیت میں ملے گی. موت جو ہے اپنی گرفت ہار جائے گی خدا کے محبت کرنے والوں کے سامنے. اور ہمیں جو لوگو دیا گیا وہ یہ دیا گیا ہے، خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. یعنی وہ ساری تعلیمات جب آ جائیں گی، اندھیرے دور ہو جائیں گے، ہر بیڈ لک ختم ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی. لیکن وہ ہوگا کیسے؟ وہ جو مسیح زمانہ آیا ہے، آپ اگر مجھے نہیں مانتے مسیح، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ فقط خدا کے لیے، اس کی محبت کے لیے، کہ میں کتابیں تو پڑھ کے دیکھ لوں، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس میں میں نے راز الہی بیان کی ہے. اور اگر ان راز الہیوں سے پردہ اٹھاتے اٹھاتے آپ بھی خدا کے ہو گئے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ منزل پہ پہنچ گئے. جی زاہد صاحب، یہاں جو ایک میں نے حوالہ لگایا ہے، یہ امثال کی کتاب ہے، سلیمان کی، بزرگ سلیمان یہاں فرماتا ہے، ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں اور اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. اچھا، یہ کون سی راہیں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم، انسان کی یہاں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کی انتہا میں کیا ہے؟ موت ہے. اور یہ کون سی راہیں دوسری ہیں؟ یہاں راہوں کا بتایا گیا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اور یہ کون سی راہ کی بات ہو رہی ہے؟ راستوں کی. تھوڑا سا عرض کر دوں، یہ امثال غالباً سلیمان کی ہے یا داؤد کے یہ بیٹے ہیں. تو اس کتاب میں جو کہا گیا ہے کہ اس راہ بھی، ایسی راہ بھی جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، سلیمان نے کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کی راہوں میں زندگی ہے، موت نہیں ہے. اب یہ میں نے اپنی ایک کتاب میں ان چیزوں کو بتایا ہے کہ
قیامت جو ہے وہ نئی زندگی ہے، جیسے کہ عیسیٰ نے بیان کیا تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، ماریا مگدلین کو، کہ جو مجھ پہ ایمان لاتا ہے. تو قیامت سے مراد ہمیشہ نئی زندگی ہے، اور قیامتیں 6 ہیں جس کا مضمون بڑا لمبا ہے. بہرحال میں نے کہا تھوڑی سی اصلاح کر دوں سلیمان کے ان الفاظوں کی. خدا تعالیٰ آپ کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے. سلیمان کی کتابیں سند نہیں ہو سکتی. سلیمان تو کا دل تو جو ہے وہ خدا سے، خدا خود ہی روٹ گیا تھا سلیمان سے، چھوڑ کے چلا گیا. تو ٹھیک ہے اس نے لکھ دیا، لیکن خدا کی ذات یہ کہتی ہے میری راہ جو سیدھی ہے، اگر کوئی دائیں بائیں پھر کے نہ دیکھے تو وہ بالکل ہی سیدھی ہے، یعنی کہ اس میں موت نہیں ہے. موت وہاں پہ آتی ہے جیسے ابلیس نے کہا تھا میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. خدا کی راہ تو سیدھی ہے، دائیں طرف چلے جانا، انبیاءوں کو وہ مقام دے دینا جو خدا کا تھا. بائیں طرف چلے جانا، دنیاؤں کی فکروں میں پڑ جانا. سامنے سے وہ آئے گا یعنی اتنا اندھا کر دے گا کہ روحانی اسے نہیں کھلی، پیچھے سے وہ آئے گا کام بگاڑ دے گا. لیکن خدا کی ذات کہتی ہے اگر تیرا چہرہ میری طرف ہے، اور جیسے عیسیٰ کرائسٹ نے بھی کہا کہ دولت اور خدا کی کٹھئی سرو نہیں ہو سکتی. جو خدا کا ہے وہ پہلے اس کو دو، اور جو چاہے وہ شہنشاہ کو یا کسی کو وہ بعد میں دو. تو جو خدا کا بنتا ہے وہ تو بنتا ہی سارا 98% ہے، تو 2% صرف آپ اس دنیا کو دے سکتے ہیں. تو سلیمان نے جو یہ فکرہ کہا، سلیمان کی اور بھی بڑی باتیں ہیں، لیکن اتنا عقل مند ہونے کے باوجود سلیمان جو ہے، جو اپنی شہزادیاں تھی ان کے خداوند بھی وہ لے کے آئیں، اور ان کے اوپر بھی نجور جلانے لگا، وہ چراغ اور عبادات میں شریک کیا، اور خدا جو ہے اس کو چھوڑ کے چلا گیا، ناراض ہو گیا. تو رحمت گل صاحب، اگر آپ، یا نام آپ کا رحمت گل صاحب ہے، عرض یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ راہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے مضمونوں کو کھولنے کے لیے روحانی آنکھیں چاہیے، ورنہ اندھا پن رہے گا. تو چاہے وہ تورات، انجیل ہو، قرآن ہو، کوئی بھی روحانی کتابیں ہوں، ان روحانی کتابوں کا علم جو ہے اگر آپ کو مشاہدہ الہی تک نہیں پہنچاتا، آپ کو خدا کے ساتھ سفر نہیں کراتا، تو وہ جتنے بھی علم ہے پھر وہ اندھے پن تک آپ کو رکھیں گے. اور وہ پانی بھی جو ہے وہ ٹھہر گیا مذہبوں کا، اور جو پانی ٹھہر جائے جس میں موومنٹ نہ رہے تو وہ پانی بدبو دیتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اور قدم اٹھا کے اپنے اندھے پن کو دور کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ذرا ایک دل کی نظر اس پہ بٹھا. جی سید خان صاحب، یہاں جو بات ہو رہی ہے غالباً میں جو سمجھا ہوں، یہ روحانی اور جو گناہ کرتے ہیں وہ روحانی موت مر جاتا ہے، وہ روحانی موت اس کی ڈیتھ ہو جاتی، کیونکہ ہر چیز خدا نے دو بنائی ہے. ہر چیز، انسان اور اس کے ساتھ انسان اور اس کے ساتھ عورت، اور موتیں بھی دو ہی ہیں، زندگی ایک ہے. اصلی زندگی جو ہے، جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، وہ اصلی زندگی. یہ جو زندگی یہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ زندگی ختم نہ ہونے والی ہے. اب جو یہاں داؤد کا بیٹے سلیمان فرما رہے ہیں
ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہو. اب بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں لیکن وہ روحانیت کے اعتبار سے وہ موت میں جا رہے ہیں. جیسا کہ کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت، یہ جسمانی موت، اور پھر روحانی موت جو انسان گناہ میں چلا جاتا ہے، وہ روحانی موت میں بھی اگر یہاں بھی موت آتی ہے، جسم کو بھی موت آتی ہے، تو پھر روح کو بھی کیا ہوگی اس وقت؟ وہ وہاں ڈالا جائے گا جدھر رونا اور دانتوں کا پیسنا. یہاں جو ذکر ہو رہا ہے سلیمان جو فرما رہے ہیں، ایسی راہ بھی ہے جو انسان اس راہ کو دیکھ کر بھی اور اس راہ پر نہیں چل رہا اور روحانیت کو چھوڑ کر جسمانیت پر زیادہ فوکس کرتا ہے، تو وہ پیسوں کو، دولت کو، عورت کو، شہرت کو زیادہ پسند کرتا ہے. وہ اس کی بات یہاں ہو رہی ہے. نا گناہ سے ہمیشہ آدمی مرتا ہے. مضمون تو میں نے کھول دیا ہے پیچھے، گناہ کی تعریف بھی کر دی ہے اور موت کی بھی، اور نہ ہمیشہ کی کوئی روحانی موت ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیں. یہ ادوار جو آتے ہیں انسان پر، جس طرف وہ اپنا دل پھیر دے، وہ جب چاہے روحانیت کی دنیا میں بھی داخل ہو سکتا ہے. غلط فیصلے کرے تو اندھیروں کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو جو میں نے مضمون کھولے ہیں اوپر، آپ پھر ان کو سن لیں. وہ محدود بات جو سلیمان نے کی ہے ان کو میں نے خوب کھول کے بیان کیا ہے. تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بات کہنے والا سلیمان، خدا اس سے خود ہی ناراض ہو گیا اور خدا کا دل جو ہے، خدا اس کو چھوڑ بیٹھا چونکہ اس نے اور خدا بندوں کی عبادت شروع کر دی. تو اس کی بات کا معیار نہیں ہو سکتا. ایک بات نا، جب ایمان جب تک ہی ہے، جب تک بات کھلے نا. اب یہ کہ خدا پہ ایمان لاؤ بن دیکھے، خدا پہ ایمان لاؤ بن دیکھے، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ. ایمان سے مراد ہی یہی ہے کہ چیزیں دکھتی نہیں. لیکن اگر ایمان سے اگر سفر کرے پازیٹیوٹی سے اور روحانیت میں داخل ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب دیکھیں نا، ہماری جماعت میں ہزاروں لوگوں کی روحانی حصے کھل چکی ہیں، 40 انبیاء بن چکے ہیں. وہ کبھی بھی مجھ سے ضد بحث نہیں کر سکتے. انہوں نے بھی وہی دیکھ لیا ہے جو خدا کی ذات دکھانا چاہتی تھی. تو نہ ہمیشہ کی اندھیروں کی اور گناہ کی موت ہے، نہ ہمیشہ کی روحانی موت ہے، ورنہ یہ الزام خدا پر آتا ہے. اگر ہمیشہ کی موت ہوتی تو خدا انبیاء کیوں بھیجتا؟ پھر بات وہیں ختم ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے. ہمیں روحانیت میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی وہ چیزوں کا مشاہدہ ہم کر لیتے ہیں جو ایمان کی دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. وہ سفر کر لیتے ہیں جو اندھے پن میں نہیں کیا جا سکتا. تو ہماری جو ایک انسانیت کا خاندان ہے اس میں تو باتیں کھل گئی ہیں ساری. وہ یورپ میں جو اندھے تھے وہ بھی دیکھنے لگے. جی زاہد صاحب، آخری سوال ہے میرا. اور روحانی پھل اور روحانی پھل اور روحانیت میں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ روحانی پھل اور روحانیت میں کیا فرق ہے؟ ان کا تھوڑا سا پلیز بتائیں. شکریہ. تھوڑا سا اس تمثیل کو کھول کر رحمت گل صاحب میں تھوڑا سا آگے آؤں گا. جب یہ کہا گیا کہ تو کامل ہو، کرائسٹ نے یہ بات کی، جیسا تیرا باپ آسمانوں میں کامل ہے، تو پہلے مراد یہ ہوگی کہ کاملیت کو دیکھ لیں. کاملیت ہے کیا؟ کیا کاملیت سے مراد یہ ہے کہ سارے علموں کو پایا جائے؟
یا کاملیت سے مراد یہ ہے کہ ساری زبانیں بولی جائیں، یا کاملیت سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے اس کا علم پایا جائے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے متعلق پول نے بھی کہا ہے کہ اگر تو چاہے فرشتوں کی باتیں کرے، سارے علم دے دیے جائیں تو یہ فرشتوں کے، اور تو محبت نہیں پا سکا تو جھنجار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلے ہم بات کریں گے کہ روحانیت شروع وہاں سے ہوتی ہے جب یہ بیج محبت الہی کا، یہ ہے کاملیت، محبت الہی کا بیج جب انسان تلاش کرتا ہے اسے، تب وہ بیج محبت کا خدا اس کے دل میں اس کی محبت کی مقدار کے مطابق ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وہ بیج جب اپنا پھل لے کے آتا ہے تو وہ نور الہی ہے۔ نور الہی سے پھر روحانیت شروع ہو جاتی ہے۔ محبت الہی جو ہے وہ جڑ ہے، اور نور الہی اندھاپن دور کر دیتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ جو محبت الہی ہے، جسے کہا گیا کہ کامل ہو، وہی جڑ ہے اور پھل ہے ہر چیز کا، جہاں سے ساری روحانیت کھل جاتی ہے کہ انسان کی سوچ خالقتاً خدا کی ہو جاتی ہے، اس کا شعور پھیل جاتا ہے آسمانوں سے بھی آگے، اور سچائیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، کیونکہ خدا کی محبت جو ہے وہ خدا کے قانون سے بالا ہے۔ اور پھر آگے محبت الہی جس کے متعلق کہا گیا تھا، زندگی شروع ہوئی ہے محبت الہی سے، تو پھل جو ہے وہ محبت الہی ہے۔ پھر روح کے اندر وہ جب نور روشن کر دیتا ہے اس کو، تو کوئی راز الہی نہیں رہ سکتا۔ اور آخری بات مجھے کہنا پڑے گا، اس پول کی تعریف کرنی پڑے گی کہ وہاں اپنا ایمان بھی ہوگا، یعنی کہ ایمان کی جنتیں بھی ہوں گی، انصاف کی بھی ہوں گی۔ میں تھوڑا سا اس تعلیم کو تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں۔ وہاں شجاعت کی بھی ہوں گی، صبر کی بھی ہوں گی، وہاں نہ جانے کتنی جنت ہوگی، لیکن محبت زندہ باد، محبت تب سے بالا ہوگی، یہ مقامات میں نہیں آئے گی۔ محبت یہ حال میں ہے، وہ حال میں خدا کی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ امیر رحمت گل صاحب، آپ کو میں جانتا تو نہیں، لیکن دعا ہے کہ خدا جو ایک دل ہے آپ کے اندر، وہ کھڑکیاں کھولتا ہوا آپ کو بھی وہ پھل چکھائے، تاکہ خدا کی دنیا جلدی آ جائے اور یہ اندھیرے دور ہو جائے۔ جی قبلہ حضرت زاہد علیہ السلام صاحب، خدا کی سلامتی ہو آپ پر۔ میرا آپ سے ایک اور سوال ہے سر، کہ اہل دلوں کی اصل نماز اور عبادات کیا ہے، اور ان کا طریقہ واضح کر کے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان سے ایم خان۔ خدا کا آپ پر بھی سلام ہو۔ اہل دلوں کی نماز یہ ہے کہ جب تیرا خیال اور تیرا دل خدا کی محبت میں کھویا جائے، کہ مجھے کیا خبر تھی نماز کی، اور کب خبر ہوئی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ دیکھا نا، آپ مسلمان جو ہیں وہ کعبے کے رخ پر نماز پڑھتے ہیں، لیکن اہل دلوں کا کعبہ جو ہے رب المشرق عین و رب المغرب عین، یعنی کہ وہ مجھے اب عربی بھی نہیں یاد رہی، مشرق اور مغرب خدا کے ہی ہیں۔ اہل دلوں کا کعبہ وہیں پر ہے جہاں تیری محبت ہوگی۔ تو یہ اہل دلوں کی نماز ہے۔ تھوڑا سا اس میں اور شامل کر دیتا ہوں۔
ایک شخص آیا اور یہ حدیث ہے امام بخاری میں، وہ آیا اور اس کی نماز قضا ہو گئی تھی، وہ اور محمد رسول اور ابو بکر سے وہ آپ بات چیت کر رہے تھے، محمد عربی، تو وہ آیا، اس نے اپنی فٹافٹ نماز پڑھ کے جانے لگا، تو محمد عربی نے اس کو بلایا، کہا پھر نماز پڑھ، اس نے پھر پڑھی، پھر جانے لگا، آپ نے کہا پھر پڑھ، اور بات چیت ہو رہی ہے ابو بکر سے کسی مضمون پر، لیکن محمد عربی کی نگاہ دیکھ رہی ہے، وہ بار بار ایسے ہی کیا اس نے، تو اس صحابی نے پوچھا کہ حضور کیا میں کوئی غلطی کر رہا ہوں؟ جیسے آپ نے بتائی ویسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ اٹھک بیٹھک تو ٹھیک کر رہا تھا، لیکن اس کا دل نماز میں نہیں تھا، اور محمد عربی کی روحانیت دیکھ رہی تھی کہ وہ ظاہراً تو نماز صحیح پڑھ رہا ہے، لیکن دل کا کعبہ درست نہیں ہے، اور بار بار اس کو پھر بھیج دیتے۔ تو امید ہے کہ اس نماز کی روح اور محبت کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ عرض یہ ہے کہ خدا کی محبت میں ہی سب پھل مل جاتے ہیں، جو سکون، جو اپنا نہ ختم ہونے والی خوشیاں، نہ ختم ہونے والی محبت، جیسے آپ انشورنس کا ایک پیکٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر پورا پیکٹ ہوتا ہے، تو خدا کی محبت الہی کے اندر ہی ہر چیز مل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، خدا کے فضل سے یہ پروگرام بہت اچھا رہا۔ اچانک ہی یہ پروگرام بنا کہ یہ محترم رحمت گل صاحب اس میں انکلوڈ ہو جائیں پروگرام میں، کیونکہ آئی واز بزی، بٹ اس کا رزلٹ بہت اچھا رہا، بہت زیادہ علمی سوال و جواب ہوئے، اور سبھی ممبرز تعریف بھی کر رہے ہیں، اور ایک دو ممبرز کی ضرور کمپلینٹ آئی کہ حالانکہ بات چیت محترم پاسٹر رحمت گل صاحب کر رہے ہیں، بٹ آج بھی محترم زاہد خان صاحب نے کوئی ایسا ورڈ یوز کیا ہے کہ کیا یوز کیا، عیسیٰ ابن زکریا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ممبرز کو بھی کافی پیشنس آ گیا، اور محترم پاسٹر رحمت گل صاحب تو صبر و تحمل کا پیکر ہیں۔ اب ہم نے کئی بار بات چیت بھی کی، محترم زاہد خان صاحب حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ سب لوگوں کا نام اب بھی ماشاءاللہ ریسپیکٹ سے لیتے ہیں، بٹ ہم نے پھر آخر میں یہ سوچ لیا، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں زاہد خان صاحب، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو خدا اور ان کے بیٹر 20 کے درمیان کی بات ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، ہمیں تو کسی کی بھی بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ تو وہ اگر اپنی تعلیم میں یہ بات بتا رہے ہیں تو ان کا اپنا عقیدہ، اپنی تعلیم۔ شکریہ۔ میرے پاس بھی ایک ممبر کا سوال ہے، انشاءاللہ میں بھی پٹ اپ کروں گا، اور ٹرائی کریں کہ کنکلوڈ ہو پروگرام۔ بہت شکریہ۔ ایک اور عرض کر دینی ہے کہ اگر آدم سچے راستے سے نہ بھٹکتا تو یہ شریعتیں نہ آتی۔ شریعتیں جو ہیں یہ فرشتوں سے شروع ہوئی ہیں، and this is the indirect dimension of God۔ یہاں سے شریعتیں، انسان کی ریل جو ہے وہ پٹری سے اتر گئی ہے، اوپر چڑھانے کے لیے شریعتیں آئیں، چاہے موسیٰ کی ہوں، چاہے اسلام کی ہوں، اور کرائسٹ جو عیسیٰ ہے انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی فراسیوں کو اور جو تھے یہودیوں کو کہ یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ، shut the kingdom of God from before mankind, you don't enter inside and you don't let them eat۔ تو وہ تو بات ہی انسانیت کی کر رہے تھے، اور کرائسٹ کی زندگی سے پتہ لگتا ہے کہ وہ شریعت میں نہیں چلا، جہاں سنسار کرنا تھا وہاں معاف کر دیا، تو وہاں سے تو خدا کی دنیا آ رہی تھی، وہ علیحدہ مضمون ہے کیوں نہیں آئی۔ تو یہ پہلی دفعہ خدا نے بتایا ہے کہ ڈائریکٹ ڈیمینشن آف گاڈ جو ہے وہاں شریعت کا نہیں ہے، وہاں قانون الہی نہیں ہے، وہاں محبت الہی ہے۔ گاڈ لو از دی ہائر، ٹرانسینڈز دی ٹائم اینڈ اسپیس، اینڈ ہائر دین گاڈ لا ایکچولی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا امیر فیصل صاحب، وہ اپنی تعلیمات کے بیک گراؤنڈ میں میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ بات خدا نے ہم پہ کھول دی ہے، اور ویسے میں نہیں کہتا،
بلکہ میں تو کرائسٹ کہتا ہوں، کیونکہ عیسیٰ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کرائسٹ کہا ہے، یعنی کہ چیز از کرائسٹ، بلکہ تو کرائسٹ ہی میں کہتا ہوں، میڈیم جو چیز نے مجھ سے کہا تھا. تو اس بیک گراؤنڈ میں نے یہ اشارہ کیا تھا. محترم زاہد خان صاحب، کوشچنس تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ریمیننگ ہے، اور علمی ممبر ماشاءاللہ ہیں ہی، باقاعدہ پاسٹر ہیں رحمت گل صاحب، انشاءاللہ ان کے سیشنز آپ سے ضرور رکھوائے جائیں گے منڈے ٹیوزڈے میں جب بھی آپ تشریف لایا کریں گے. ایک سوال یہ ایک ممبر کا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں محترم. انہوں نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا یہ سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام روح اللہ فوت ہو گئے ہیں یا یہ کہ حیات ہیں، اور کیا وہ آسمان پر زندہ ہیں یا نہیں، اور کیا کبھی آسمان سے واپس آئیں گے، بتائیں. شکریہ، اینڈ وی ول ٹرائی ٹو کنکلوڈ. تھینک یو. جی ہاں، عیسیٰ روح اللہ روح کی دنیا میں رہتے ہیں، فوت بھی ہو گئے، روح کی دنیا میں رہتے ہیں. میں نے ان کے مقامات بھی دیکھے، اور فردوس میں کئی دفعہ میری ان سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور وہ کبھی نہیں آئیں گے. اس کے متعلق عیسیٰ صاحب نے خود بھی کھول دی تھی بات، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ علیہ جو ہے، علیہ جو 900 سال پہلے آیا تھا، وہ آسمانوں سے آئے گا. تو کرائسٹ نے انکار کیا تھا، عیسیٰ صاحب نے انکار کیا تھا، اور یہ بات بھی کھول دی تھی عیسیٰ کی روح جو ہے وہ جان دی بیپٹسٹ یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی ہے، تو آسمانوں سے کوئی نہیں آئے گا. ہاں، اس جیسا، یعنی وہی مشن پھر کسی اور کو دیا جائے گا. یہ بھی بڑا لمبا مضمون ہے. اور آسمانوں سے مراد جو ہے وہ روحانی دنیا ہے، یہ ظاہری آسمان نہیں ہے. حقیقت اور جو کڑوی سچائی ہے وہ یہ ہے، جیسے وہ ملاکی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ آئے گا دوبارہ، اور یہ سارے آسمان کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آسمان سے مراد روحانیت بھی ہے، روحانی دنیا بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ خدا اس کو اپنی طرف ایک مقام دے گا. تو عیسیٰ نے غلط ثابت کر دیا کہ وہ علیہ جو ہے وہ آسمان سے نہیں آئے گا. اس کی روح یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی تھی. یحییٰ اس کو اس لیے نہیں دیکھ سکا کہ وہ موسیٰ کی شریعت پہ چلتا تھا، وہ دیکھتا جب وہ عیسیٰ کی تعلیمات پہ ایمان لے آتا. اور جیسے پطرس ساری زندگی چلا، اس طرح وہ عیسیٰ کی تعلیمات کو لے کے چلتا، تب وہ دیکھ لیتا، اس کی روحانی حصے کھل جاتی ہیں. اور تو یہ بات صاف ہو گئی ہے. عیسیٰ وہی غلطی پھر اب یہ عیسائی کر رہے ہیں کہ عیسیٰ کی آسمان کی طرف منہ پھیر کے دیکھ رہے ہیں. یہی غلطی جو ہے یہ مسلمان کر رہے ہیں. آسمان سے کوئی نہیں آتا، یہ ظاہری آسمانوں سے. یہ تفصیلی پیغام ہے، اس کو تفصیل میں ہی سمجھو. آخری بات کر لوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. محمد رسول جو ہے وہ ایک دفعہ آواز دے رہے تھے اور کہا میں آخری میں بھی آؤں گا. تو ایک بدو جو تھا اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات. اس نے کہا آپ آخر میں بھی پیدا ہوں گے یا آخری وقت میں جو ہوگا پھر پیدا ہو کے آئیں گے آپ؟ محمد عربی نے کوئی جواب نہیں دیا، آواز جاری رکھا. اس نے 2-4 دفعہ ٹوک دیا کہ میں آپ کہہ رہے ہیں میں آخری زمانہ جو ہوگا اس میں بھی آؤں گا. تب جب وہ بات نہیں آیا تو پھر محمد عربی نے وہ راز کھولا، تمثیلی بات کو کھولا، اور سلیمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان میں سے کوئی شخص ہوگا اس کی نسل میں سے جو آئے گا، اس کا آنا میرا ہی آنا ہوگا. تو یہ سارا مضمون تمثیلی ہے. جب تک آپ اس تمثیلوں کو روحانیت سے نہیں کھولیں گے، جب تک اندھے ہی رہیں گے آپ. اور خدا نے کہا کہ مذہب کا زمانہ اب ختم ہو گیا، اب روحانیت کی زندگی شروع ہو گئی ہے، خدا کا زمانہ شروع ہو گیا.
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम जाहिद खान साहब, आप तशरीफ़ लाए और एक नया एक्सपेरिमेंट हमें मिला कि इंशाल्लाह ये सेशंस हम मोहतरम रहमत गिल साहब के साथ भी करवाएंगे और अदर इल्मी मेंबर्स के साथ भी जैसा कि रिक्वायरमेंट देखेंगे और इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहा। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे और आज के सेशन के लिए अगेन बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स। बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहेब, सूरज साहेब, अतर साहेब और वो लोग जिन्होंने सवालात किए। और ज़ाती तौर पे तो मैं नहीं जानता, रहमत गिल साहब आपने कहा, इन सब का शुक्रिया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।